बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरा नाम लुबना था। मेरा शौहर बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी था, लेकिन वो इन लोगों में से था जिसे खूबसूरती देखने का शौक़ था, लेकिन बाद में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। बस दूर से ही लड़कियों को देखता था, क्योंकि बाज़ार में औरतों के कपड़ों की दुकान थी। पूरे दिन इसकी दुकान पर औरतें आती थी और उसे आदत पड़ गई थी, पर मुझे मालूम था वो ऐसी वैसी हरकतें करने के काबिल नहीं है। और अब हम घर बदल रहे थे। मेरे शौहर ने कहा कि आसपास देख लेंगे, जो घर सबसे अच्छा हो इसी से ज़्यादा मेलजोल रखेंगे। मेरे शौहर ने कहा तुम घर में अकेली रहती हो और मैं भी पूरा दिन दुकान पर होता हूँ, इसलिए किसी न किसी से दोस्ती बनानी ही पड़ेगी। हम लोग एक नए मोहल्ले में आ गए। ये मोहल्ला बहुत भरा हुआ था। यहाँ बहुत सारे घर थे, पूरी बड़ी रौनक थी। मैं भी खुश थी कि मेरा अपना घर बन गया था। मेरा शौहर काम बहुत अच्छी तरह से करता था, पूरा दिन दुकान पर बैठता था, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं था। जब हम लोग यहाँ पर आए तो साथ वाले घर में एक मियाँ बीवी रहते थे। इसकी बीवी बहुत अच्छी थी, इसका नाम कौसर था। जब हम लोग घर में काम कर रहे थे तो वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई और इसने कहा कि आप तो हमारे पड़ोसी हैं और सोचा कि आपका सामान सेट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए चाय बना कर ले आई। मैंने अपने शौहर से कहा देखो कितने अच्छे लोग हैं, तो इसने कहा नहीं इतनी भी अच्छी नहीं है, अजीब सी औरत है, वज़न देखा है इसका जैसे ज़मीन का बोझ हो। मैंने कहा कि आपको इसके वज़न से क्या है, आपने देखा नहीं वो हमारे लिए चाय बना कर आई है और वही हमारी पड़ोसन है। मेरे शौहर ने कहा पड़ोसी घर के सामने वाले भी होते हैं, रुको मैं किसी बहाने से इनके घर जाता हूँ, देख कर आता हूँ घर में कौन है। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को क्या हो गया। सब लोग कहते थे कि इस आदमी से शादी ना करो, औरतों की चीज़ों की दुकान बना कर बैठा है, इसका दिमाग भी किसी औरत से कम नहीं होगा। मुझे इस वक्त तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि हाँ ऐसा ही था। मेरा शौहर मेरे सारे मामलात में बोलता था। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई साड़ी पहन लेती तो कहता था नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, इसके साथ दूसरा वाला ब्लाउज़ पहन कर आओ, इसके साथ दूसरा जूता पहन लो। मुझे इसका मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता था। मर्द इस तरह की हरकतें करे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से हमारे यहाँ अभी तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी और सब लोग मेरे शौहर पर ही शक करते थे और बातें करते थे। वो कहते थे ये बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाती। मुंह पर तो कोई नहीं कहता था, लेकिन पीठ पीछे बातें सुनने को मिलती थी तो बहुत बुरा लगता था। मेरा शौहर न सिर्फ औरतों के कपड़े बेचता बल्कि कभी कभी इनको खुद भी साड़ी पहन कर दिखाता था कि ये देखें जी, ये देखें, ये क्या है, क्या सामान आया है, इस तरह की बातें करता था। ठीक है इसका काम था और माल बेचने के लिए गाहक को खुश करना पड़ता है, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो लोग इस काम को नहीं समझते नहीं, ये सब कुछ अजीब लगता है। मेरे घर वालों को भी ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था। वही बात हुई जो इसने सामने वालों के घर में ही दोस्ती लगाने की ठान ली थी। इसने कहा एक आंटी रहती हैं, बहुत अच्छी औरत हैं। मैंने कहा अच्छी औरत है, पानी तक तो पूछा नहीं और तुम वहाँ पर 2 घंटे बिठा कर आ गए। अच्छी औरत होती तो हमें थोड़ा सा ख्याल करती। जैसे साथ वाली हमारे लिए चाय ले आई, इसने कहा कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। खैर रात हो गई, अब हम लोग इतना थक गए थे कि मैंने कहा मैं तो खाना नहीं बना सकती, बाहर से मंगवा लो। लेकिन पहले ही इतने पैसे लग रहे थे कि बाहर से मंगवाने का दिल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद देखा तो सामने वाली आंटी हमारे लिए खाना बना कर ले आई। इसके साथ इसकी एक बेटी भी थी। उन्होंने हाथ में इतना खाना उठा रखा था जैसे शादी का खाना है। हमारे लिए चिकन कढ़ाई, दाल चावल, रोटियां, पराठे, यहाँ तक के थर्मस में गरम गरम चाय भी डाल रखी थी और इसके साथ खाने के लिए नमकीन और बिस्किट भी थे। वो सब कुछ हमारे पास रख के चली गई और कहा आप लोग थक गए होंगे, आराम से खा लीजिएगा, चाय भी पी लीजिएगा। अब मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें तो लोगों की शनाख्त ही नहीं है। एक औरत तुम्हारे लिए खाली चाय बना कर लाई तो तुम्हें से बहुत ही अच्छा समझ रही थी। ये देखो ऐसे बर्ताव रखा जाता है, लोगों के साथ ऐसे होते हैं ख़ानदानी लोग। इतना सारा खाना अगर हम लोग बाहर से मंगवाते तो हमारे कितने पैसे लग जाते। अरे ये खाना तो हम कल भी खा लेंगे। मेरे शौहर ने खाना निकालना शुरू कर दिया तो वाकई बहुत मज़ेदार था। मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा ठीक है कि कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे वो आंटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। पहले दिन हमारे लिए इतना कुछ कर रही थी, पता नहीं हमसे किस नतीजे की उम्मीद लगा कर बैठी थी। सुबह वो हमारे लिए नाश्ता भी लेकर आई और बर्तन लेने के लिए भी खुद ही आ गई। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मैंने इन्हें कहा कि आप इतना नहीं करें, तो इसने कहा कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप लोगों ने ये घर ले लिया है और हमारे घर में ना कोई मर्द नहीं है, हम आप लोगों की मदद करेंगे, कभी आप हमारी मदद कर देना। मैं समझ गई किस लिए सब कुछ कर रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा है तो कोई मसला नहीं, इतना तो बंदा कर ही लेता है। मैंने भी कह दिया कि ठीक है। हमारे पास गाड़ी भी थी और इनके पास गाड़ी नहीं थी। उन्होंने सोचा होगा कभी कभी जाना होगा तो हमारी गाड़ी इनके काम आ जाएगी। ये तो बात की बात है, आंटी मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आने वाली हैं। मेरा घर सेट हो गया था, मैं बहुत खुश थी। अब मुझे दुआ करवानी थी और इसकी तैयारियों में लगी थी। इसमें भी इस आंटी ने और इसकी बेटियों ने बहुत साथ दिया।
جب میں نے انہیں مدعو کرنے کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور سبھی خوبصورت دبلی پتلی ایک ہی عمر کی لگتی تھیں۔ اس نے کہا کہ ان میں 1 سال کا فرق ہے، لیکن جوان ہو گئی ہیں تو ایک جیسی لگتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ان کی شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس رشتے تلاش کر رہی ہوں۔ لڑکیاں اچھی تھیں، میرا بہت احترام کیا، مجھے چائے پانی پوچھا۔ ایک لڑکی نے تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا میرا نام بینا ہے اور کہا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، آپ نے اکیلے اتنا بڑا گھر شفٹ کر لیا، میں آپ کے پاؤں دباؤں؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پاؤں دباؤ، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، مجھے یہ سب کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا، اتنا بھی کوئی کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی اچھا کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا شکریہ، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا کیوں کر رہا ہے، کہیں اس کے دل میں کوئی بات تو نہیں، اس کو مجھ سے کوئی مطلب تو نہیں ہے۔ کیا کریں، دور کے حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر ایک عورت بھی رہتی ہے اور عورتوں کی باتیں کرنا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم تو پاگل ہو، ارے مرد تو مرد ہوتا ہے اور ان عورتوں کے لیے یہ مرد نہیں ہے، صرف اپنی دکان کی وجہ سے میں عورت بنتا ہوں، ورنہ یہ عورتیں دکان تک کھا جائیں گی اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی، ایسے میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے کہا پہلے تو نہیں تھا، پر ابھی ہم نے گھر بنایا ہے، گاڑی لی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اب دکان بھی ہے، بچے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ خرچ بھی نہیں ہے، ہمارا اب تو گھر بھی اپنا ہو گیا اور سواری بھی اپنی بن گئی۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، ان ماں اور بیٹیوں کو شرم ہی نہیں آتی، ان سے تو پورا محلہ پریشان ہے اور تم ہو کہ اپنے شوہر کے ان کے پاس کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن اب میری ایک بات غور سے سن لو، ایسے سیدھے اپنے شوہر کو منع نہیں کرو، کیونکہ یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے، اس سے جس کام سے منع کرو یہ وہی کرتا ہے۔ تم اس سے پوچھنا کہ تم وہاں بار بار کیوں جاتے ہو، اور پھر منع کرنا کہ نہیں جایا کرو، یا پھر اس کو اتنا مصروف کر دو کہ اس کے پاس اتنا وقت نہ بچے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی بڑا مصروف رہتا ہے، دکاندار بندے کی کون سی زندگی ہوتی ہے، اس کی تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر پھر بھی وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو پہلے ہی آگے نکل چکی ہے، اب تم کیا بچاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرو۔ اس نے کہا کہ میری مانو بہن، اپنے شوہر کو بچا لو، میرا تو سر چکرانے لگا تھا۔ باتیں تو اس کی ساری ٹھیک تھی، رات میں تو میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ یہ بار بار سامنے والی آنٹی کے گھر کیوں چلے جاتے ہیں اور آپ مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں، پوچھو تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بار بار نہیں جاتا، ان کو کام ہوتا ہے تو بلا لیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ان کے اتنے کام ہیں تو وہ کام پر کسی آدمی کو کیوں نہیں رکھ لیتی؟ اس گھر میں بھی کچھ کام رہتے ہیں جو ابھی نہیں ہوئے، اپنے گھر کے کام تو آپ نے کبھی نہیں کیے۔ اس بات پر میرا شوہر غصہ کرنے لگا اور مجھ سے اس طرح بولنے لگا جیسے آج تک نہیں بولا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ اس کے اندر اتنا غصہ کہاں سے آ گیا۔ اس نے کہا کہ سارا گھر تو بدل کر دیا ہے، تم ابھی بھی کہتی ہو میں کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اچھا غصہ نہ کریں، مجھے تو اس سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح سے مجھ پر چلایا نہیں تھا، لیکن میں اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ سامنے والوں کے گھر جاتا تھا، بار بار جاتا تھا، ان کے لیے چیزیں بھی لے کر جاتا تھا، وہ بھی بار بار اسے فون کر کے بلا لیتی تھی۔ ایک دن میں چلی گئی اور سوچا کہ آج سیدھا جا کر کہہ دوں گی کہ میرے شوہر کو نہ بلایا ہے، پر جیسے ہی میں اندر گئی انہوں نے میری اتنی خدمت کی کہ میں جو بات کرنے گئی تھی وہ کر ہی نہیں پائی، مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں نے ان سے کچھ بول ہی نہیں پائی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ لیکن رات کو میں یہ سوچنے لگی کہ اگر یہ لوگ میری اتنی خدمت کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں بول پائی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہوگی، تبھی وہ بار بار وہاں جاتا ہے۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ شوہر کی خدمت خود ہی کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کے پاؤں کی مالش کر دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا تمہیں آج یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا مجھے خیال نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا، میں بیوی ہوں آپ کی، خدمت کرنا تو میرا ہی کام ہے نا۔ اس نے کہا لیکن میرے پاؤں میں تو درد نہیں ہے، پھر میں کون سا کام کرتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بس مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے۔
میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو میرے شوہر کہنے لگا، مجھے پتہ تھا مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ میں نے کہا پھر پتہ ہے تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ میں تھوڑا سا اچھے سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میرے شوہر میری باتیں سنتے سنتے ہی سو گئے۔ صبح میں نے یہ بات اپنے پڑوسن کو بتا دی۔ اس نے پھر سے میرے کان بھرے اور کہا، اپنے شوہر کو اس گھر میں نہیں جانے دو، جا کر ان لوگوں سے بات کرو، جھگڑا کرو یا لڑائی کرو۔ لیکن جیسے ہی میں جھگڑا کرنے کے لیے جاتی تھی، وہ لوگ میری خدمت کر کے مجھے بالکل ہی چپ کروا دیتے تھے۔ لیکن میرا شوہر وہاں بار بار کیوں جاتا تھا اور پھر بہانے بھی کرتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ مجھے کسی طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ جب میرا شوہر وہاں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، کیونکہ ایک تو وہاں جاتا ہے تو 2 گھنٹے تک وہاں بیٹھ جاتا تھا، لیکن یہ کام کسی سیدھے طریقے سے ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے ایک پلان کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کوئی سامان لینا ہے۔ اس نے کہا گھر کا سامان تو ہم لے آئے تھے اور کپڑوں کے تمہارے میری دکان پر جاتے ہیں، اور کون سا سامان لینا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کپڑوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا؟ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ آج مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو میں اس سے پیسے مانگتی تھی تو فوراً پیسے نکال کر مجھے دے دیتا تھا۔ میں نے کہا کچھ پیسے چاہیے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ پہلے جیسا ہی اس نے مجھے انکار کیا تھا، لیکن جب شام ہوئی تو میں نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ وہ سامنے والی عورت کے گھر بہت سا سامان لے کر جا رہا تھا، اور مجھے ساتھ والی عورت نے بتایا تھا کہ یہ تو کسی سے سامان منگواتی ہے تو پیسے نہیں دیتی، اور تمہارے شوہر سے بھی اگر سامان منگوا لیا ہے تو خود سے پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے پاس میرے شوہر کے لیے پیسے نہیں تھے اور ان کے لیے پیسے ہیں، اور اب سامان لے کر جا رہا ہے۔ اور پھر مجھے اس بات پر یقین تھا، میں نے اس سے پوچھا تو سامنے والی تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں کچھ نہیں منگوایا تھا، وہ مجھ سے کیوں کوئی چیز منگوائے گی؟ میں کوئی ان کا نوکر ہوں؟ سامنے تو مارکیٹ ہے جہاں سے لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اتنی دیر وہاں بیٹھ کر کیا کرتے رہتے ہو؟ تو کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور ایک دفعہ ان کو کوئی مشورہ چاہیے تھا تو میں نے مشورہ دے دیا۔ میں نے کہا اچھا، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ تم کیا کھچڑی پکا رہے ہو، اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میرے شوہر کا کپڑے پہننے کا طریقہ ایک الگ سا تھا، کیونکہ وہ دکاندار بندہ تھا۔ وہ شلوار سوٹ ہی پہنتا تھا اور اس کے گلے میں ایک مفلر بھی ڈال کے رکھتا تھا، جس سے وہ گرمی میں اپنا منہ صاف کر لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار اسی سے اپنا سر بھی باندھ لیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا مجھے کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، مال خریدنا ہے۔ مال خریدنے کے لیے اکثر دور ہی جایا کرتا تھا۔ اس دن وہ گھر پر نہیں تھا، اور میں نے کیا کیا کہ اس کے کپڑوں میں سے ایسے کپڑے نکالے جن میں اس جیسی لگوں یا نہیں، ایسا جوڑا جو وہ بار بار پہنتا تھا، اور سر پر ٹوپی پہن لی اور مفلر کے ساتھ اپنا منہ چھپا لیا۔ میرا پلان یہ تھا کہ میں اپنا چہرہ چھپا کر اپنے شوہر کا حلیہ بنا کر سامنے والی عورت کے گھر جاؤں گی، اور مجھے پتہ چل جائے گا وہاں پر میرا شوہر کیا کرتا ہے، اور اگر بعد میں ان کو پتہ چل بھی گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے کون سے اپنے رشتہ دار ہیں، کہہ دوں گی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں نے ایسا ہی کرنا تھا، لیکن مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں تھوڑی پریشان بھی ہو رہی تھی۔ سوچا کہ ساتھ والی پڑوسن کو بتا دیتی ہوں، میری تھوڑی مدد کر دے گی، ہو سکے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ لیکن جب پتہ کیا تو پتہ چلا وہ گھر پر نہیں تھی۔ سامنے والی عورت کی بیٹیاں تو تھیں ہی بڑی عجیب سی، انہوں نے اپنی خوبصورتی کے جال میں سب کو پھانس کر رکھا تھا۔ تو میرے شوہر کون سی کھیت کی مولی تھے؟ میرے شوہر بھی بہت جلدی پھسل جانے والوں میں سے تھے، اور ان کو کوئی شرم نہیں، اپنی بیٹیوں کو ایسے کہتی تھیں کہ جو مرضی کرو، جس کو مرضی اپنی باتوں میں لگا لو، پٹاؤ اور اس سے پیسے لو۔ گھر کے سامان منگوانا اتنی بری تعلیم دے رہی تھیں۔ ایسی عورتیں پورے سماج میں سب کا نام برباد کرتی ہیں، اور ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ میرے شوہر کو اپنی باتوں میں لگا لیا۔ آج ان تو عورتوں نے میرے ہاتھ سے بچنا نہیں تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ وہاں کوئی الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے تو میں نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا تھا، جو میرے دل میں آتا میں نے بول دینا تھا۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھی، اکیلے جاتے ہوئے ڈر رہی تھی، لیکن اب مجھے اکیلے ہی جانا تھا کہ پڑوسن تو گھر پر ہی نہیں تھی، اسی لیے میں خود ہی جانا تھا۔ کام تھوڑا مشکل تھا پر کرنا تو تھا ہی، تو میں رات کے وقت گھر میں گئی اور عقل سے کام لیتے ہوئے میں نے ایسا کیا کہ پہلے سے ہی بجلی بند کر دی، تاکہ وہ لوگ مجھ پر زیادہ توجہ نہ کریں۔
میں نے جیسے ہی گھر میں پاؤں رکھا تو آنٹی جی نے کہا آ گیا تو بیٹا؟ دیکھا اچانک سے بجلی کو کیا ہو گیا، آ جاؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں جا کر بیٹھی تو اس کی ساری بیٹیاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ ایک بیٹی تو پیروں میں بیٹھ گئی اور ایک نے میرا بازو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے میں اس دنیا کی سب سے زیادہ بری اور سب سے زیادہ غلط سوچ رکھنے والی عورت ہوں، اور میرے دماغ میں بہت زیادہ گندگی بھری ہوئی ہے، کیونکہ جو میں نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی آپ کے لیے چائے لے کر آئے ہیں، بھائی آپ نے ہمارا وہ کام کر دیا، بھائی آپ کیسے ہیں، ارے آپ آج اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں، یہ لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ ان کی زبان تو بھائی بھائی بولتے ہوئے رکھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہانہ کیا کہ 1 منٹ میں لائٹ دیکھ کر آتا ہوں، اور جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے آ گئی۔ میں کیسے بھول گئی کہ انہیں بیچارے کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے شاید انہوں نے میرے شوہر کو ہی اپنا بیٹا اور بھائی سمجھ لیا، ورنہ وہ ایسا کیوں کہتی۔ میں واپس نہیں گئی۔ وہ لوگ مجھے بلانے کے لیے آئے اور کہا کہ بھائی ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، وہاں گھر پر نہیں ہیں، پہلے تھے لیکن چلے گئے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہماری لائٹ خراب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی، پھر میں نے خود ہی جا کر لائٹ کا بٹن بھی ٹھیک کر دیا، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا، اس لیے جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا زیادہ سوچو گی، لیکن انہوں نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ سب بہت اچھی ہیں، میں تو صرف ان کی مدد کر رہا تھا، ان کے گھر کے کام کر لیتا تھا، ان کو کوئی چیز لے کر دے دیتا تھا، اور پھر میری دکان سے بھی بولا کافی سامان لے رہی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے آنٹی مجھ سے مشورہ کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی پریشان تھی، اگر تمہیں زیادہ پریشان تھی تو تم مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ میں نے فوراً شوہر سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد سے ہم لوگ ایک خاندان کی طرح رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی شادیاں بھی ہونے لگیں۔ شادی پر میرا سارا مال سامان میرے شوہر کی دکان سے ہی لیا تھا، اس طرح ہمیں بھی فائدہ ہو رہا تھا، ان لوگوں کو بھی ہمارا فائدہ تھا۔ اس کے بعد بھی ہمیں ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب میری یہاں اولاد ہوئی تو آنٹی جی نے بہت خیال کیا، انہوں نے ہی بچے کو سنبھالا۔ میں تو زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگر آنٹی جی اور ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے لیکن پرائے نے ساتھ دیا، میرے گھر کو صاف کیا، میرے شوہر کے لیے کھانا بنایا، میرے بچے کا خیال کیا، میرا اتنا خیال رکھا اور مجھے اتنا پیار دیا کہ میں جلدی ٹھیک ہو گئی۔ میری کہانی کا مقصد میرا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ کبھی کبھی آپ کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔